बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामिईन खैर आफ़ियत से होंगे। वो इब्तिदाई मुदर्रिस जो शोबा हिफ़्ज़ से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बिलख़ुसूस ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि शोबा हिफ़्ज़ में फ़जर की नमाज के बाद या उससे पहले से लेकर रात इशा गए तक या इशा की नमाज तक एक हिफ़्ज़ की क्लास किस तरीके से पढ़ाई जा सकती है और कौन सा तरीका इसके लिए बेहतर है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना ज़रूरी है। साथ साथ ये भी कि सबक यानी जो नया सबक दिया जाता है जिसको मुताला का नाम भी देते हैं हम लोग, वो किस तरीके से दिया जाए, क्या वक़्त उसके लिए मौजू है। इसी तरीके से नया सबक याद किस टाइम किया जाए, साथ साथ ये भी कि सबकी किस टाइम याद की जाए, मंजिल किस टाइम याद की जाए और इनके सुनाने का क्या और कौन सा टाइम मौजू है जिसमें तलबा को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन सब से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा, साथ साथ अकाबिर असातिज़ा के तजुर्बात भी पेश करूँगा और जो मेरा अपना तजुर्बा जिन चीज़ों पर रहा है और उनमें फ़ायदा भी हुआ है इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले चूँकि तालिब इल्म जिस वक्त दाखिला लेता है उस दाखिला लेते वक्त तालिब इल्म के लिए नाज़रे का मुकम्मल होना ज़रूरी है और नाज़रा भी पुख्ता नाज़रा हो। उस तालिब इल्म ने 2 से 3 मरतबा या 5 मरतबा कुरान करीम को नाज़रा मुकम्मल किया हो, उसकी रवा मज़बूत होनी चाहिए, उसमें जमाव होना चाहिए, मज़बूती होनी चाहिए, तब इस तालिब इल्म को हमने हिफ़्ज़ में बिठाना है। उसके बाद जो पहला काम होता है शोबा हिफ़्ज़ में कि अक्सर असातिज़ा और अकाबिर असातिज़ा सूरतुल फ़ातिहा में बच्चों को मशक़ करवाते हैं और यही बेहतरीन तरीका है कि हम सूरतुल फ़ातिहा से बच्चों को इब्तिदाई मशक़ करवाएं। इब्तिदाई सूरतुल फ़ातिहा में मशक़ कराते वक़्त जो कमी बेशी रह चुकी है नाज़रा में और जो बारीकियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म की जाए सूरतुल फ़ातिहा पढ़ाते वक़्त। उसके बाद सूरतुल फ़ातिहा में आपके 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, चूँकि ये बुनियाद है और हमने इसको मज़बूत रखना है। उसके बाद जो तरतीब होती है कि सूरतुन नास से शुरू कर लिया जाता है। बाज़ बच्चे ज़हीन होते हैं वो पूरी सूरत भी कवर कर लेते हैं और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 2-2 आयतें 3-3 आयतें दी जाती हैं। उसके बाद सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, सूरतुल लहब, इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है पाव या आधे पारे तक। तो अगर आपने बच्चों की गिरफ्त मज़बूत की इस पाव या आधे पारे में तो इंशाअल्लाह ये बच्चे की अदायगी मज़बूत रहेगी और आगे आने वाले पारों में आपको ज़्यादा दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। तो ये था इब्तिदाई सिलसिला। अब चूँकि ये बच्चा 2 पारे 3 पारे पढ़ चुका है, अब इसकी मुताले की क्या तरतीब होनी चाहिए और किस वक़्त सबक याद करें। तो बेहतरीन और मौजू टाइम ज़ोहर के बाद जिस वक़्त आपकी क्लास अगर लगती है 5 बजे तक आपकी क्लास लगती है तो उस वक़्त आप 4:10 4:15 यानी कि 40 से 45 मिनट बच्चों को मुताले के लिए दे दिया करें। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है कि आप बच्चों को मुताले में अपने पास बुलाने से पहले 10 मिनट दे दिया करें कि बच्चे आप अपना मुताला देख लें। वो ख़ुद देखें और क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो मज़बूत होते हैं या गिरदान कर रहे होते हैं या उनका ख़त्म करीब हो रहा होता है, तो उन बच्चों के पास वो बच्चे जाकर अपना मुताला मज़बूत करवाएं। जब उनका मुताला पुख्ता हो जाए, 2 मरतबा 3 मरतबा ख़ुद देख ले, किसी को सुनाकर आ जाए, तो आपने उनका मुताला सुनना है। दूर बिठाकर बुलंद आवाज़ से उनका मुताला सुनना है, लहजा बिल्कुल नहीं पढ़ने देना है। आपने कोशिश करनी है कि फ़िलहाल इसकी अदायगी पर तवज्जो दी जाए। इसमें अगर कमी बेशी आती है तो आप कोशिश करें कि बच्चे को इस चीज़ का आदी न बनाएं कि वो मुसलसल गलतियां करता जाए, बल्कि आपके पास मुताला जब आए उस बच्चे का मुताला मज़बूत हो। अब जब किसी बच्चे की गलती आ गई तो आपने उसको फ़ौरन वापस कर देना है। अब गलती लफ्ज़ी गलती भी हो सकती है, बूले की भी गलती हो सकती है, तजवीद की भी कोई गलती हो सकती है, तो आपने इन गलतियों में रियायत बिल्कुल
نہیں برتنی ہے اور اس بچے کو دوبارہ مطالعے کے لیے واپس بھیج دینا ہے۔ اب چونکہ اس بچے کا مطالعہ ہو چکا ہے، بالخصوص اس وقت جب کلاس آف ہونے میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں، یا آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ یا 15 منٹ، اس وقت بچے کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی بچہ پیشاب کے لیے چلا جاتا ہے اور کوئی بچہ ٹائم پاس کرنے میں لگ جاتا ہے، چھٹی کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو اس چیز میں جو ہے بچے لگ جاتا ہے۔ آپ نے کلاس پر توجہ رکھنی ہے اور ان بچوں کی نگرانی کرنی ہے تاکہ یہ بچے کم از کم اس ٹائم میں اپنا جو سبق ہے اس میں سے 3 سے 4 لائن یاد کر لیں، یا پھر اگر 2-3 لائن بھی ہو جائیں تو بھی بہتر ہے۔ تو اس وقت چونکہ چھٹی ہو جاتی ہے، عصر کے ٹائم بچے کھیلنے کودنے چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کا ٹائم ہے اس ٹائم میں کبھی بھی کسی بھی طالب علم کو آپ نے نہیں پڑھانا ہے، نہ انفرادی پڑھانا ہے، نہ اجتماعی کلاس لگانی ہے۔ یہ ایسا ٹائم ہے کہ بچے کے فریشمنٹ کا ٹائم ہے، جو اس نے صبح سے لے کر شام تک پڑھا ہے، اب تھکاوٹ ہو چکی ہے، اس کا ذہن جو ہے اس پر جو ہے ایک بوجھ سوار ہے۔ اب لازمی بات ہے بچہ ہے، اس کو فریشمنٹ کے لیے ٹائم دینا چاہیے۔ تو عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے یہ اس میں بچہ کھیلے۔ اس کے بعد چونکہ مغرب کی کلاس ہوتی ہے، مغرب میں استاذ کا موجود ہونا ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، چونکہ اگر استاد مغرب کے بعد بیٹھے گا تبھی بچے صبح فجر میں آپ کو سب سے پہلے آ کر سبق سنائیں گے، اور اگر آپ مغرب میں نہیں ہیں اور کہیں چلے گئے ہیں، یا آپ کا مسلسل یہی طریقہ کار ہے، یا ادارے کی طرف سے آپ کے لیے مغرب کی پڑھائی نہیں ہے، تو بچوں کو صبح سبق سنانے میں بہت دشواری پیش آتی ہے۔ تو استاذ کا موجود بھی ہونا، جسمانی طور پر بھی موجود ہونا اور ذہناً بھی وہاں موجود ہونا، یہ نہیں کہ استاذ موجود تو ہے لیکن بچوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، بچے کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی کود رہے ہیں، یا پڑھ نہیں رہے ہیں، توجہ ان کی آگے پیچھے جا رہی ہے۔ آپ نے خوب ان کی نگرانی کرنی ہے تاکہ وہ بچے اپنا سبق یاد کر لیں۔ پھر اس مغرب میں 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کو آپ اعلان کر دیں کہ جس بچے کو سبق یاد ہو جائے وہ چھٹی سے پہلے مجھے آ کر سنا لے۔ اگر یہ ترتیب ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں بعض بچے ہی ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، وہ سبق سنا لیتے ہیں کچا پکا۔ اب اگر اس طریقے سے نہیں ہو رہا یا ٹائم کم ہے تو بچوں کو کہیں کہ آپ نے سبق یاد کر لینا ہے اور یہیں اس وقت مکمل کر لینا ہے، سبق پختہ کر لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2-3 لائنیں فجر کے لیے چھوڑیں۔ فجر میں یاد کرنے کا ٹائم اس وقت ہے جب آپ تہجد میں اٹھیں۔ اگر آپ کی ترتیب فجر کی نماز کے بعد کلاس لگانے کی ہے تو آپ نے ان بچوں کو بالکل ٹائم نہیں دینا ہے فجر کی نماز کے بعد یاد کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کی تہجد کی کلاس نہیں ہے تو اس وقت جو ہے آپ ان کو تھوڑا ٹائم دے سکتے ہیں اور ان سے سبق سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تہجد کی کلاس نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ ان کو بالکل ٹائم نہ دیں، بس صرف 5 منٹ دیں ان کو دہرانے کے لیے۔ باقی انہوں نے اپنا سبق تہجد میں کسی کو سنا لیا ہو، گھر میں بیٹھ کے سنا لیا ہو، یا انہوں نے خود دیکھ لیا ہو، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں آئی جو انتہائی اہم بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کے پاس آتے ہیں سبق سنانے کے لیے اور سبق سناتے سناتے بیچ میں غلطی آ جاتی ہے، اٹکن آ جاتی ہے، یا بالکل نہیں آتا ہے۔ اس کی اہم وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طالب علم آپ کے سنانے سے پہلے کسی دوسرے طالب علم کو نہیں سناتا یہ بچہ۔ تو آپ اپنی کلاس میں یہ بھی ترتیب قائم کریں کہ ہر بچے سے آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ جب مجھے سبق سنائیں گے، میرے سبق سنانے سے پہلے آپ نے کم از کم 2 بچوں کو سنانا ضروری ہے۔ اب سنانے کی بھی ترتیب، بعض بچے سناتے ہیں، سناتے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب سنا رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں، سننے والا بھی توجہ سے نہیں سنتا، تو سننے والوں کو بھی توجہ سے سننا چاہیے۔ جو پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے کسی طالب علم کو، تو بالکل اس طریقے سے سنائے کہ میں کسی استاذ کو سنا رہا ہوں، تبھی اس کا سبق مضبوط ہوگا۔ اور اگر یہ قرآن پکڑا ہوا ہے اور غلطی بھی خود دیکھ رہا ہے، یا آدھا سبق دیکھ کے سنا رہا ہے اور آدھا زبانی سنا رہا ہے، بالکل بھی یہ طالب علم آپ کو آ کر سبق نہیں سنا سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہر طالب علم پر یہ بات لازم کر دیں کہ آپ نے کم از کم 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ آپ کسی طالب علم کو سبق سنا کر آئیں گے، پھر آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، پھر ہر طالب علم آپ کو سنا بھی سکے گا، اس کو یاد بھی ہوگا، اس کو خوف بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں اہم بات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
اور جس وقت آپ سبق سننے لگے، سننے کی ترتیب میں نے ایک بہترین ترتیب اپنائی الحمدللہ، اور اسی پر کام جاری ہے۔ تقریباً سال ہونے والا ہے، 6 ماہ سے تو اوپر ہو ہی چکے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ میں نے پہلے سے بچوں کے درمیان اعلان کر دیا تھا کہ بیٹا آپ نے مجھے سبق کس طریقے سے سنانا ہے، میں آپ کو طریقے سمجھا دیتا ہوں کہ تمام طلباء میں نے آپ نے اعلان کر دینا ہے کہ صبح میں سبق سنوں گا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ تمام بچے دائرے کی شکل میں بیٹھ جائیں گے، سامنے بیٹھ جائیں گے، قطار وائز نہیں بیٹھیں گے، لائن نہیں لگائیں گے۔ اس لائن میں جو مشکلات آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کوئی طالب علم جو کمزور ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آنے سے کتراتا ہے، وہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ سبق اس کی باری آتی ہے ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، یا جس وقت وہ سناتا ہے غلطی بھی آ جاتی ہے، وہ الگ سی مشکلات، یا اگر سنا لیتا ہے پھر اس کی سبکی کی ترتیب، اس میں بہت پریشانی آپ کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو بہترین طریقہ جو الحمدللہ میرا اپنا جو ہے ترتیب ہے، اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ ترتیب جو ہے کسی نے اپنایا، یہ طریقہ کسی نے اپنایا ہو۔ تو آپ نے تمام بچوں کو سامنے بٹھا لینا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ کس وقت قائم کر سکتے ہیں؟ جس وقت آپ کے پاس ابتدائی بچے ہوں، 4 سے 5، 5 سے 6 یا 8 10 بچے ہوں، تو آپ نے جب ان کا اماں پارہ ختم ہو جائے یا اماں پارہ سے ہی ترتیب بنا دینی ہے کہ آپ سبق سامنے آ کر سب بچے بیٹھیں گے، اور جس کو میں کہوں گا کہ آپ سنائیں اس بچے نے سبق سنانا ہوگا۔ تو یہ ترتیب اگر آپ قائم کریں گے، انشاءاللہ آپ کی جو سبق سننے میں پریشانی ہے، بچوں کو اٹھنے میں جو پریشانی ہے، نہیں آتے ہیں، وہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے سبق سننا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، کسی بھی طالب علم کا نام پکار کر آپ سنائیں، آپ سنائیں، آپ سنائیں، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، چونکہ اب سارے بچے تیار ہوں گے سبق سنانے کے لیے، ان کو یاد بھی ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ڈر رہا ہوگا، کوئی نہیں سنا رہا ہوگا، یہ چیزیں آپ کو پیش نہیں آئیں گی۔ اچھا، جب بچوں نے سبق سنا لیا ہے اچھی طریقے سے، آپ نے سن بھی لیا ہے، یہاں غلطی اٹکن کی کوئی گنجائش نہ رہے، ادائیگی میں سبق سنائیں گے، مضبوط بلند آواز سے دور بیٹھ کر بچوں کو آپ نے سبق سننا ہے۔ اب اگلی باری آتی ہے، بعض جگہ لوگ سب کی سنتے ہیں فوراً، بعض جگہ 3 سبق، بعض جگہ 7 اسباق چلتے ہیں۔ تو میرا جو طریقہ کار ہے ابھی بھی چل رہا ہے، وہ ہے 7 سبق سننے کا۔ اس میں بھی 7 سبق بھی بالکل سبق کی طرح سنے جائے، اس میں کمی کوتاہی کو نہ چھوڑا جائے، بالکل رعایت نہ دی جائے بچوں کو۔ اگر آپ سن سکتے ہیں اور بچوں کی تعداد مناسب ہے آپ کے پاس، آپ خود سنیں، ہر بچے کا 7 سبق 2 بٹھا کر سن سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک کا سنیں۔ اور اگر آپ کے پاس بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو لازمی بات ہے آپ کے پاس گردان کے بچے ہوں گے، یا ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے جلدی سبق سنا لیا ہے اور وہ قابل بچے ہیں، ان کو بٹھا کر آپ اپنے پاس قریب میں دائیں طرف یا بائیں طرف اس طریقے سے بٹھائیں کہ یہ بچہ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہو سننے والا 7 سبق، اور سامنے جو سنانے والا ہے وہ آپ کو بالکل آپ کو اس طریقے سے اس کو آپ بٹھائیں تاکہ وہ اس کی آواز آپ کے کانوں میں ٹھکرے، اور دوسرا جو سنانے والا ہے 7 اسباق وہ ادھر بیٹھ کر اس والے بچوں کو سنائیں۔ تو یہ ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے 7 اسباق کی ترتیب قائم رکھنی ہے۔ 7 اسباق میں ایک آدھا اٹکن آپ برداشت کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بچوں کو پتہ نہ چلے کہ استاد جو ہے ایک آدھا اٹکن پر رعایت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، تبھی آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ اب 7 اسباق بچوں کے ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے اور ٹائم ختم ہو گیا، آپ اس 7 اسباق کو جاری رکھیں اگلی کلاس میں، چونکہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم کم ہوتا ہے، 7 اسباق پورے نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ 7 اسباق رہ جاتے ہیں، تو آپ ناشتے کے بعد سنیں۔ اچھا، یہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض بچے جو ابتدائی ہوتے ہیں وہ اسکول کے بچے ہوتے ہیں، تو ان اسکول کے بچوں کا آپ سبق بھی شروع میں سنیں اور ان کے 7 اسباق بھی شروع میں سنیں۔ جب انہوں نے سبق سنا لیا ہے شروع میں، سب سے پہلے نمبر پر آپ ان کو سبق 7 اسباق دیکھنے کا موقع دیں، 2 سے 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ان کو دیں، اور یہ پھر آپ کے پاس 7 سبق اسباق آ کر سنائیں گے، چونکہ پھر ان کی اسکول کی ترتیب ہوتی ہے۔ اچھا، اسکول کی ترتیب صرف 3 پاروں تک رکھنی ہے، اس کے بعد اپنے ادارے کی ترتیب، اپنے کلاس کی ترتیب یہ بنانی ہے کہ ہمارے ادارے میں 3 پاروں سے اوپر بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا جب وہ اسکول پڑھ رہے ہوں۔ ہاں، اسکول چھوڑ کر آئیں گے تو ہم بالکل حاضر ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، چونکہ اس میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں اور بچہ نہیں پڑھتا، آپ کے لیے وہ مسائل پوری کلاس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آگے کوئی بات ایسی چلی، میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ مشکلات بیان کروں گا۔
اچھا، اب 7 اسباق ہو گئے، سبکی کی جوڑیاں لگنی ہیں۔ سبکی کی یہ ترتیب قائم رکھیں کہ آپ کی ترتیب یہ ہو کہ آپ ہر بچے سے روزانہ سبکی سنیں۔ اب پوری سبکی تو آپ سن نہیں سکتے، پوری منزل تو آپ سن نہیں سکتے، تو اس میں بچوں کے آپ 3 گروپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے ذہناً کہ اگر 20 بچے ہیں، 7 بچوں کا ایک گروپ بنا لیں، تو ان 7 بچوں کی آپ ایک دن سبکی سنیں، اس میں سے بھی آپ آدھا پارہ بھی سن سکتے ہیں، پاؤ بھی سن سکتے ہیں شروع کے، اور اگلے دن پھر دوسرے 7 بچوں کی، اگلے دن پھر تیسرے 7 بچوں کی۔ اس طریقے سے آپ سبکی کی ترتیب قائم کر سکتے ہیں، اس سے بچوں کی سبکی مضبوط ہوگی۔ ایک اور طریقہ ہے، آپ بچوں میں یہ اعلان کریں کہ جس بچے نے سبکی سنا لی ہے وہ مجھے بتائے۔ جب وہ سبکی سنا لے گا، آپ اس کا ایک سوال اس سبکی میں سے پوچھ لیں ان سے جائزہ پہ۔ اب آپ کے پاس 3-4 بچے آج کے لیے اگر آ گئے تو آپ نے یہ ترتیب روزانہ کے حوالے سے قائم کرنی ہے۔ اب بچے سب کی فارغ ہو جانے کے بعد منزل میں چونکہ لگ جاتے ہیں، تو منزل کی بھی آپ یہی ترتیب ہو کہ آپ منزل میں سے کچھ بچوں سے آپ خود سن لیا کریں، آدھا پارہ کر کے۔ اب بچے کو یہ معلوم نہ ہو کہ آج میری باری ہے، اس کو باری کا نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر اس کو باری کا پتہ چل گیا ہے کہ آج میری باری ہے اور کل نہیں ہے اور پرسوں نہیں ہے، تو پھر جو ہے بچہ پختہ طریقے سے آپ کو یاد کر کے نہیں سنائے گا، وہ اسی دن آپ کو پختہ یاد کر کے سنائے گا جس وقت اس کی باری ہوگی۔ تو ان بچوں کو آپ نے نہیں بتانا ہے کہ آج آپ کی سنانے کی باری ہے۔ اب سب کی منزل بچوں کی ہو گئی ہے، بچوں نے سنا لی ہے۔ اب اس میں اگر کوئی غلطی آتی ہے، اب جب بچوں نے سب کی منزل سنا لی ہے، اسی سب کی منزل میں آپ نے بچوں کا جائزہ لینا ہے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس سے بچوں کے آپ کی گرفت میں بچے آئیں گے اور بچے روزانہ کے حوالے سے سب کی منزل پختہ سنائیں گے۔ اب سب کی میں بھی آپ نے سوال کرنا ہے، منزل میں بھی آپ 1-2 سوال لازمی کرنے ہیں، یا 1 کرے یا 2 کرے، یا آپ کی اپنی ترتیب ہے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اگر اس کے بعد بھی ٹائم بچتا ہے تو آپ بچوں کو آپ نے فارغ نہیں چھوڑنا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر بچے اس جائزے سے فارغ ہو گئے، اگر ٹائم بچتا ہے تو آپ ان کو بچوں کو مطالعے کا ٹائم دے دیں کہ آپ اپنا مطالعہ دے کر لے آئیں، اور اگر ٹائم نہیں ہے چونکہ اس وقت جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب ظہر کے بعد کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے بچوں کو آپ نے آمادہ کرنا ہے 7 اسباق یاد کرنے پر، اس کے بعد سب کی یاد کرنے کے لیے، اس کے بعد آتی ہے منزل کی باری۔ چونکہ منزل بچوں کو یاد ہوتی ہے، صرف ایک پیرا لگانا پڑتا ہے، تو 7 اسباق پر آپ نے خصوصاً توجہ دینی ہے۔ بچوں کو یہ بات بتانی ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ کر آپ نے 7 اسباق پختہ کرنے ہیں، اس میں اٹکن تک باقی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے سب کی یاد کرنی ہے، 3 پاؤ 1 پارہ جو بھی آپ کی سب کی ہو، اور اس کے بعد پھر منزل کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ اس وقت بعض بچے جو اسکول پڑھنے والے ہوتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں، آپ ان کو قائل کریں کہ آپ فجر میں آیا کریں، آپ کا سبق فجر میں سنا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ فجر کے بعد بھی سبق سن رہے ہیں، 8 بجے کے بعد بھی سبق سن رہے ہیں، ظہر کے بعد بھی سبق سن رہے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو وہ احباب دیکھ رہے ہیں جو بچوں کے سرپرست حضرات ہیں، میں ان سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ حافظ بنے اور پختہ حافظ بنے، تو براہ کرم اب اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے اس میں بھیجا کریں، اس کی الگ برکات ہے، آپ کی روزی میں بھی برکت آئے گی۔ ساتھ ساتھ جب بچے سبق سنا لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کام ہوتے ہیں جو اس پوری ویڈیو میں نے بتا دیے ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ فجر میں نہیں آئے گا، ناشتے کے بعد نہیں آئے گا، ظہر کے بعد آ کر وہ سبق بھی سنائے گا، سب کی بھی سنائے گا، منزل بھی سنائے گا، تو اس سے اس بچے کی خود بھی سب کی کمزور، اس کی منزل بھی کمزور، ساتھ ساتھ جو بچہ سن رہا ہے، اب اس بچے کا یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ میں نے درمیان میں ایک بات کی تھی کہ میں اگر یاد رہا میں وہ مشکلات بیان کروں گا۔ وہ مشکلات یہی ہیں کہ جو بچہ اس کا سن رہا ہے، اس بچے نے صبح سبق سب کی منزل سنا لی ہے، اب اس کا ٹائم ہے یاد کرنے کا۔ اب اسکول کا بچہ آ گیا ہے، اب اسکول کے بچے کے لیے لازمی بات ہے استاذ تو ان تمام بچوں کا نہیں سن سکتا، وہ لازمی بات ہے کسی کے ساتھ جوڑی لگائے گا۔ اب جب یہ جوڑی لگائے گا تو جو بچہ اپنا یاد کر رہا ہے اس کے یاد کرنے کا ٹائم تو گیا، 1 پارہ سب کی یا 3 پاؤ سب کی یا 1 پارہ منزل 1.5 پارہ منزل، چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ اب اس بچے کو بھی یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، جو سنانے والا ہے اس کو بھی یاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب آج کے دن کی پڑھائی گئی، کل کے دن کی پڑھائی گئی۔ اسی طریقے سے جب بچہ پارہ یاد نہیں کرے گا، دوہرا کر نہیں سنائے گا، اس کے پارے کچے ہوتے جائیں گے، تو اس سے استاذ کی کلاس پر، استاذ پر اثر پڑتا ہے۔
چونکہ ایک ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے. اب فجر کی نماز کا ٹائم مقرر ہے. فجر کی نماز آپ ظہر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ ظہر کی نماز آپ عصر میں پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے ہوگا؟ تو فجر کا ٹائم فجر پر رکھیں، ظہر کا ٹائم ظہر پر رکھیں. ہر چیز کا اپنا ٹائم مقرر کریں. نہیں تو اگر آپ اس طریقے سے کلاس پڑھائیں گے کہ فجر میں بھی سبق سنیں، آڑ کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی سبق سنیں، تو آپ ایک عرصہ تک تو سن سکیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے. بچوں کو یاد بھی نہیں ہوتا، غلطیاں بھی آتی ہے. اس کی وجہ سے 1 مہینہ 2 مہینہ سال آپ چل سکیں گے، لیکن آپ کو اپنی اس پریشانی کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ میری یہ بیماری کہاں سے ہے، یہ جو مشکلات میری پیدا ہوئی کہاں سے ہے. تو آپ کی مشکلات یہیں سے پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے ہر ٹائم ہر وقت جو ہے سبق سننے کے لیے لگا لیا ہے. تو اس میں استاذ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ استاد ہر چیز کا اپنا ٹائم مقرر کریں. سرپرست احباب سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ بچوں کو پورے وقت کے لیے حفظ میں دل سے دعا نکلتی ہے ان احباب کے لیے جو خصوصاً پرنسپل حضرات ہیں یا اسکول کے ٹیچر حضرات ہیں. ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اب انہوں نے کس سے رہنمائی لی، کس نے انہیں بتایا، واللہ عالم، یا ان کے پاس بچے آ کر پڑھتے ہیں، لازمی بات ہے ان کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، میرے پاس یہاں ہمارے ایک دوست ہیں اسکول کے پرنسپل ہیں، ان کے بچے جب مدرسہ پڑھنے آئے، جب انہوں نے ناظرہ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بچے فل ٹائم آپ کے پاس اسکول پڑھنے آئیں گے. تو میں تو خوش ہوا دل میں، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ محترم ٹھیک ہے آپ کے بچے فل ٹائم آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ فل ٹائم آتے ہیں فجر میں 8 بجے کے بعد اگر یہ بچے بیٹھے رہیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سنانے کے لیے، نہ پارہ ہے نہ سبکی ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بچے یہاں فالتو بیٹھیں گے. آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو 1 سال اسکول پڑھائیں، ظہر کے بعد بھیجیں، فجر کے بعد بھیجیں، یہ آپ کے لیے بہتر طریقہ ہوگا. تو انہوں نے میری بات مانی اور اسی طریقے سے انہوں نے ترتیب قائم رکھی. اسی طریقے سے دوسرے اسکول کے ایک پرنسپل ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی طریقے سے پڑھایا. ہمارے پاس ہی ان کے بچے پڑھے، عبدالواسع نام کا، اور اس طریقے سے حافظ عبدالاحد. اسی ترتیب سے انہوں نے جو ہے اسکول کچھ پڑھا، چوتھی پانچویں جتنی پڑھی، اس کے بعد فل ٹائم مدرسے میں آئے، حفظ مکمل کیا. الحمدللہ ہر سال سناتے ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ یہ بچے ہر سال اپنا قرآن کریم تراویح میں سنانے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. اس طریقے سے دوسرے حفاظ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ ہر سال جس بھی فیلڈ میں ہیں، وہ اسکول کی فیلڈ میں چلے گئے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، وہ روزانہ کی بھی ترتیب بنائے پارے سنانے کی، اور ہر سال اپنے قرآن سنانے کی تراویح میں ترتیب بنائے. تو یہ ہے ترتیب. اس کے بعد چونکہ جب وہی 40 سے 45 یا آدھا گھنٹہ بچتا ہے، اس میں نئے سبق کی ترتیب ہوتی ہے، اس میں آپ نے بچوں کو نیا سبق دینا ہے. اب میری بات ذہن میں آ رہی ہے لہجے سے متعلق، انشاءاللہ اس سے متعلق میں اہم اور خصوصی اور تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس بھی ساتھی کو پسند آئی ہو وہ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.